रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने सेहत शफ़ाओं के साथ हमें एक दिन और दिया और हमारे अज़ा की सलामती कि हम बैठे, ज़बान दी कि बोल रहे हैं, कान दिए कि सुन रहे हैं। और अल्लाह करीम ने हमें नागहानी आफ़तों से बचा के रखा हुआ है, वबाओं से बचाया हुआ है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। और जो सेहत शफ़ाएँ आफ़ियतें अक़ल व दानिश अता फ़रमाई है, अज़ा की सलामती, उस पर हम करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र कि अल्लाह करीम आपका बहुत शुक्र है कि आपने अपनी रहमत की और हमें तौफीक बख्शी कि हम बैठें। आज हम शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चंस आए और वो दोनों ही मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है वो, लेकिन 2 क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक में तो एक वायरल मैसेज भेजा गया और साथ अपनी ऑडियो में कहा गया कि आप बताएं कि ना कि कुरान और हदीस में इसका जिक्र है तो ये क्या कहा जा रहा है। तो एक वो है और एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो ज़रा सा हम उसको एहतियात से बयान करेंगे ताकि हम किसी तफरक़ाबाज़ी का कोई हिस्सा ना बन सकें, किसी जमात और किसी की हमायत या मुखालफत में हमें ना लिया जाए। तो पहले तो हम उस सवाल को लेते हैं जिसके बारे में यानी हमें डर है कि कहीं हमें किसी पलड़े में ना कोई डाल दे कि भाई ये तो फ़लाँ वाली हैं तो ये फ़लाँ वाली हैं। तो क्वेश्चन पहले गौर से सुने कि गाइड करें कि ईद मुबाहला क्या है, कि हमें इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। कि आजकल फेसबुक पे क्योंकि जब से ये मीडिया आम हुआ है तो जब मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जाते हैं तो उसमें ईद मुबाहला इन दिनों जो है वो मैसेज बहुत और यूट्यूब पे क्लिप्स सुनने को मिल रहे हैं। तो ये हमें आप गाइड कर दें कि ईद मुबाहला क्या है। ये मीम बे अलिफ और हे, जीम चे वाली नहीं, दूसरी है गोल वाली, और लाम और फिर है मुबाहला। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नजरान एक इलाका है यमन के करीब, अरब में है ये, ठीक है ना। इसका हदूद अरबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, ये यमन के करीब एक इलाका है जिसको नजरान कहते हैं। 24 ज़िलहज, क्योंकि ये ज़िलहज का महीना है इसलिए वो ऑडियोज़ और वो जो भी वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही है ईद मुबाहला के बारे में। और ये हमारे अहले तशी बहन भाई जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। 24 ज़िलहज का जो वाक़या है इससे रिलेटेड वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को, जो यमन के पास इलाका है ना, उन्हें पैगाम भेजा, यानी दीन की दावत दी। अब भी वो इलाका मौजूद है और अब वहाँ पे माशाल्लाह मुसलमान हैं, शाशमाली कबाइल जो हैं वो वहाँ पे कबाइल रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब मुसलमान हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में 24 ज़िलहज का वाक़या बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को इस्लाम का पैगाम भेजा। उनमें से बाज़ रवायात में 12, बाज़ में 60 लोग जो हैं बहस मुबाहिसा के लिए डिबेट करने लगे। आलिम थे ईसाइयत के और उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही नबी हैं और उनकी नबूवत अभी तक जारी और सारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दलाइल दे रहे थे कि हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन उनकी नबूवत ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नबूवत का सिलसिला मुझसे जारी हुआ है और मैं आखिरी नबी हूँ। लेकिन वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं थी। यानी दलाइल कौन दे रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो लोग नहीं माने। ठीक है। और उसके बाद उनसे कहा कि ठीक है, यानी बहस होती रही। तो सूरत आल इमरान की जो आयत नाज़िल हुई है, आयत नंबर 61, उसकी आप तफसीर पढ़िएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने फरमाया कि ठीक है, फ़लाँ दिन को आप लोग भी आ जाओ अपने अहलो याल को लेके और हम भी आ जाते हैं, और फिर जो झूठ पे होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। पहले मैं उस आयत का आपको तर्जमा बता देती हूँ, आयत 61 का, कि इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने अपने बेटों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम ख़ास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत। ठीक है। ये आयत मुबाहला कहलाती है, आयत नंबर 61 सूरत आल इमरान की। मुबाहला की मानी है दो फरीक एक दूसरे पर लानत या बद्दुआ करें। ठीक है।
مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق کسی معاملے میں حق اور باطل ہونے میں یعنی ان میں اختلاف ہو، نزاع ہو، دلائل سے وہ نظر نہ آئے، بحث مباحث سے، ڈیبیٹ سے حل نہ ہو، تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما دیں۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پھر میں دہرا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران میں عیسائیوں کے ایک وفد کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے جھوٹے غلو گیز عقائد رکھتے تھے، اس پر بحث اور مناظرہ ہونے لگا۔ بالآخر پھر یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں کیا کہا کہ آپ مباہلے کے لیے آ جائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا، یعنی یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ دائیں طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، بائیں طرف حضرت حسین کریمین تھے، یعنی حضرت امام حسن حسین دونوں، اور پیچھے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا۔ تو ان کو لے کر آپ نکلے، اپنے اہل بیت کو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ڈر گئے، عیسائی ڈر گئے، کیونکہ جب ان سے کہا کہ آپ بھی اپنی اہل و عیال کو بلا لو، تو پھر بد دعا مل کے کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ پاک اپنی لعنت بھیجیں۔ تو عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس مباہلے سے گریز کرنا چاہیے، اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یا تو آپ اسلام لے آئیں، اگر آپ اسلام نہیں لاتے اور ہمارے مفتوحہ علاقے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پے کریں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، آپ کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، اور آپ اپنی زمین کی آمدن میں سے پرسنٹیج جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں حاکم وقت کو عطا کریں گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عطا فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ میں آپ کو کہاں سے سنا رہی ہوں؟ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر فتح قدیر وغیرہ سے۔ اور پھر یعنی اس طرح سے یہ معاملہ حل ہوا۔ اب ہمارے اہل تشیع بہن بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسے عید قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کوشچن آیا ہے نا کہ یہ عید مباہلہ کیا ہے، تو وہ اس دن کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور اس کو عظمت اہل بیت کا دن قرار دیتے ہیں کہ اس دن اہل بیت کی فتح ہوئی۔ تو اہل بیت کی فتح تو ازلوں سے ہے، اسے کسی ایک دن کے ساتھ ہم مخصوص کر کے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دین کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہی نہیں ہیں، ہجرت کے وقت آپ کے بستر مبارک پہ استراحت کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا ہے، وہ فاتح خیبر بھی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شامل ہوئے ہیں، آپ کے دستے راست ہیں، آپ کے لاڈلی ترین بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہیں، لہٰذا ان کی مناقبت کے لیے ایک دن مخصوص ہم اہل سنت والجماعت نہیں کرتے، لیکن ہمارے تشیع بہن بھائی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کو ایک تہوار کے طور پہ، عید کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ عیدیں تو دو ہیں، بقرہ عید اور عید الفطر، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور اس طرح کی جو آپ کے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ہمارے اہل تشیع بہن بھائی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آپ پہ کافی حد تک یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک جو میں نے آپ کو وائرل میسج کا بتایا، پہلے میں آپ کو وہ میسج سناتی ہوں، پھر آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کوسچن پوچھا کیا گیا ہے، کہ کیا چاہا جا رہا ہے۔ تو کوسچن کیا ہے؟ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ جو میں آپ کو میسج پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، اس کے بارے میں بچی نے کوسچن کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے کہ یہ سوال جو ہے، یہ وائرل جو میسج لکھا ہوا ہے، آپ اس کو سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو تو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، کلاسز میں آتے ہیں، ان کو تو یہ بڑی آسانی سے پہلی ہی لائن سے سمجھ آ جائے گا۔ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے کوسچن کیا ہے ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ کوسچن کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے، پر آج یہ انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کر دے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر مان اور فخر ہونے لگے، اس پر توبہ۔
ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گناہگار لگنے لگیں، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی ہو، حق ادا نہ ہوا ہو، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر کسی نے تعریف کر دی اور دل خوش ہونے لگا، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ اس کا صلہ تو دیں یا کم از کم اکنالج تو کریں، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس کے بدلے صلہ یا شکریہ تو نہ ڈیمانڈ نہ کریں، بس اتنا ہی کہہ دیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پر توبہ۔ کیونکہ اصل میں تو ہم نے سوچا کم از کم نیکی کے بدلے میں دعا تو ملنی چاہیے۔ کیا نیکی دعاؤں کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ کے لیے؟ کیا نیکی اکنالجمنٹ کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ کے لیے؟ کیا نیکی نیک ظاہر ہونے کے لیے کی جاتی ہے یا اللہ کے لیے؟ کیا نیکی میں 100% حق ادا کر دیا ہے یا اللہ کی شان کے مطابق نیکی کر لی ہے؟ جو زوم ہونے لگا ہے، توبہ توبہ اور توبہ، ہر حال میں توبہ لازم پکڑ لیں۔ توبہ صرف منہ کا لفظ نہ ہو، دل کی حالت ہو، دل سے رجوع ہو، دل کا پلٹنا ہو اللہ کی طرف، دل کا ڈرنا، معافی چاہنا ہو اللہ سے کہ میرا رب میرے کسی رویے سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ نماز پڑھ کے کیوں استغفار کی جاتی ہے۔ کام تو ہم نے نیکی کا کیا ہے، ہم سلام پھیرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم 3 بار استغفار کرتے ہیں کہ اللہ سونے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نماز کا حق نہ ادا کیا اور واقعی نہیں کیا ہوتا، بے دھیان سجدے، رکوع و سجود ادھورے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، کی تو نیکی ہے لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ کار ہے اور میں بھی کوشش کرتی ہوں اس پہ عمل کروں کہ جس کے ساتھ تھوڑی سی بھی بھلائی کی توفیق ملے اس کو میں کبھی نہیں کہتی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کسی کی کوئی تھوڑی سی آپ نے ہیلپ کر دی اور آپ کا پلیز دعا کر دیجیے گا، نہیں، اس کا مطلب ہم بدلہ چاہ رہے ہیں اس سے کہ ہم نے تمہارے ساتھ خیر کی ہے، کم از کم دعا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، ہم بندے سے بدلہ چاہ رہے ہیں۔ بزرگ بڑے محتاط تھے، جس کے ساتھ خیر کرتے تھے اسے دعا کا اسپیسیفک نہیں کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلہ ہم چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو ہدیہ دیا تو اسے بھی نہیں کہا کہ یاد رکھنا دعاؤں میں، نہیں، کوئی بھی نیکی کی اور ہمیں خیال آیا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہیں۔ ان دنوں کچھ پروجیکٹس پاکستان میں اللہ کی رحمت سے کچھ ہماری فیملی کے چل رہے تھے خیر کے، تو جس بچی کے ذریعے وہ کام ہو رہا تھا اس بچی کا مجھے میسج آیا، اس کی میں بات آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میں کر رہی ہوں، جہاں میں جاتی ہوں لوگ مجھے نیک سمجھنے لگے ہیں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میں کیا کروں، میں انہیں بتا دوں؟ یعنی یہ بھی خوف ہو کہ لوگ ہمیں نیک نہ سمجھنے لگ جائیں، لوگ ہمیں عزتیں نہ دینے لگ جائیں اور ہمارا نفس نہ پھولنے لگ جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے پاس ایک پن رکھتے ہیں، کامن پن، تصور میں جو ہی ہمارا نفس کے غبارے میں ہوا بھرنے لگی ہم اس کو پن چبو کے اس کی ہوا نکالتے ہیں کہ اوقات میں رہ، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تو نے مال خرچ کیا تو اللہ کا دیا ہوا کیا ہے، تو نے اپنے پلے سے دیا ہے جو تو اکڑ رہا ہے۔ اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے کوئی خیر کر لی، ہم نے کوئی خیر کا کام کر لیا اور ہم میں تکبر آ گیا۔ یہ نیک لوگوں کو شیطان کے بھڑکانے کا ایک خاص حربہ ہے، وہ انہیں ان کی نیکیوں کا بہلاوا دیتا ہے کہ آپ تو بڑے نیک ہو گئے ہو، رات کو اٹھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، دن کو نوافل پڑھتے ہو، پورا دن درود شریف پڑھتے ہو، آپ تو بھائی بڑے اعلیٰ پائے کے درویش بن چکے ہو۔ یہ تکبر نفس کا پھولنا مار دیتا ہے بندے کو۔ نیکی کا زوم خطرناک ہے، نیکی کر کے پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اینٹ جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمارا نفس پھول جاتا ہے، لہٰذا نیکی کر کے اس پہ مان نہ ہونے لگے، اس لیے ہر نیکی کے بعد توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے اور پھر اکیلے پہ بیٹھ کے اللہ پاک سے کہا جائے میرے مالک میرا نفس تھوڑا پھول گیا تھا، مجھے تو پتہ ہے لیکن پھر بھی بے دھیانی میں ایسا ہوا کہ میرے اندر تھوڑی سی اکڑ آ گئی تھی کہ میں نے تو بڑے نیکی کے کام کر لیے ہیں، اللہ کریم معاف کر دیں، اللہ کریم اس نادانستہ مان پہ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی نیکی کر کے توبہ کرنی ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ نماز کے بعد اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ لیتے تھے کہ میری نماز میرے چہرے پہ منہ پہ نہ مار دی جائے،
یعنی نیکی کا صلہ ایکنالجمنٹ کسی سے چاہنا. ہم کہتے ہیں نا دیکھو فلاں رشتہ دار اس کو میں اتنے عرصے سے سپورٹ کر رہی ہوں, میرے نوالے کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی تو ان کے دانتوں سے میرے نوالے نہیں نکلے, میں نے خود خواتین سے سنا ہے, اور آج وہ ہمیں آنکھیں دکھانے لگے ہیں. گویا ہم اکنالجمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں کیونکہ ہم ان کو اتنے عرصے سے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس پہ توبہ مانگنی ہے. یعنی نہ تو ہم ہمیں یہ زوم آئے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں, اس پہ توبہ کرنی ہے. نہ نیکی کر کے کسی کو اسپیسیفک دعا کا کہا جائے, جس کے ساتھ نے نیکی کی اسی سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہے دعاؤں میں یاد نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ریوارڈ چاہ رہے ہیں, ہم اس سے صلہ چاہ رہے ہیں. اور یہ خود سے بھی گمان آ جانا کہ ہم نے کوئی نیک کام کر لیا ہے. آج کا دن تو ہمارا بڑا اچھا گزرا, 5000 درود شریف ہو گیا, 7 تسبیح ہو گئی, 10 پارے ہو گئے, تو شام کو ہم بیٹھے ہوئے بڑے نہیں. اس پہ توبہ, استغفار, اللہ کریم معاف کر دیں, حق ادا نہیں کر پائے, ذکر تو ہر سانس کے ساتھ ہونا تھا. وہ جو پچھلی 50-55 سالہ زندگی ہمارا بغیر تیرا ذکر کیے گزر گئی, جس میں ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے, اس پہ ہمیں معاف کر دے. اور جو آج کیا وہ بھی ادھورا اور بے دھیان تھا, بس اگر تو قبول کر لے تیری بڑی مہربانی ہے. تیری کبریائی ہے کہ تو اسے قبول کر رہا ہے. ہمارے کرنے میں یقیناً کمی ہے, ہمارے کرنے میں یقیناً خامیاں ہیں. نیکی کریں تو پھر صدقہ کریں, نیکی سے پہلے صدقہ کریں, نیکی کے بعد صدقہ کریں کہ حق ادا نہیں ہوا. توفیق مانگیں, توبہ کے نفل پڑھیں اور نیکیوں پہ توبہ کریں. اور یہ جو میسج ہے وائرل, یہ بالکل ٹھیک ہے. نیکیوں پہ استغفار, برائیوں پہ تو کرتے ہیں, نیکیوں پہ استغفار کیجئے. دیکھنے میں یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن اب آپ کو میرا خیال ہے انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چھوٹی سی کچھ نیکیاں دہرا لیتے ہیں, کچھ سبق چھوٹے چھوٹے سے, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے. کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے, ہاتھ, پاؤں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. یعنی جہاں جہاں پانی پڑتا ہے وہاں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو ہم کیوں نہ ہر وقت باوضو رہیں, تاکہ ہمارا چہرہ, ہمارا وجود, ہمارا ایک ایک عضو گناہوں سے دھلا رہے. اور جو وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھتا ہے نا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے, تو کیا ہوتا ہے, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو جائے. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. کیا ہی اچھا ہو ہم ہر وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے, اور سورۃ قدر پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا. جتنی دیر ہم وضو سے رہیں گے اتنی دیر ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور جو اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے, اس میں کوئی غلطی نہ کرے. تو صحیح مسلم میں کیا ہے, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک تو مائل پہ کرم ہے, کوئی سوالی نہیں مل رہا, کوئی سائل ہی نہیں ہے. وہ تو رحمت نچھاور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2 نفل پڑھے وضو کر کے, پچھلے سارے گناہ بخش دیے. اور ہمیں کیا چاہیے, ابو داؤد کی روایت ہے. اور جو شخص رات باوضو گزارے, یعنی بستر پہ باوضو لیٹے, اس کے لیے تو سبحان اللہ, اس کے پہلو میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے, فرشتہ ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور جب وہ بندہ نیند سے آنکھ کھلتی ہے نا تو کوئی دعا کرتا ہے نا, اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم معاف کر دے, اللہ مغفر لی. کچھ بھی کلمہ آپ دعا کا منہ سے کہتے ہیں, اور وضو سے آپ سوئے تھے, بعد میں بے شک ٹوٹ گیا, لیکن آپ جب سوئے بستر پہ لیٹے تو آپ باوضو تھے, تو اس وقت آپ جو دعا کرتے ہیں, جو آپ کے پہلو میں فرشتہ ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, اے اللہ اس فلاں بندے کو بخش دے, اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے, پاکی کی حالت میں. تو سوچیں تو صحیح. اور جو وقت پر نماز پڑھتا ہے, اس کے بارے میں بخاری شریف میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وقت پہ نماز پڑھنا. مجھے یہ شکایتیں اکثر ماؤں کی آتی ہیں, میرے سمیت ہر ماں کی یہ شکایت ہے کہ بچے جو ہیں عصر کو لیٹ کرتے جاتے ہیں اور پھر آخر وقت کے عصر پڑھتے ہیں تاکہ اس کے بعد مغرب پڑھ لیں اسی وضو سے, اسی شارٹ سے. تو اس سے اپنے بچوں کو سختی سے میرے سمیت سب منع کریں, نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ پھر ہوگا کیا,
تھوڑے عرصے کے بعد یہ مغرب اور عصر کو اکٹھا ہی پڑھنے لگ جائیں گے. ایک نماز آخر وقت میں پڑھی، دوسری اول میں پڑھ لی، اور پھر دین کی شکل اسی طرح مسخ ہوتی ہے، دین میں رعایتیں لے لے کر، سہولتیں لے لے کر، کہ ایک ہی وضو میں ایک ہی شارٹ میں پڑھ لیں. نہیں، وقت کے ساتھ نماز پڑھنا. اس حدیث کو آپ دوبارہ سنیں. وہ کیا ہے کہ وقت پہ پڑھی ہوئی نماز، بخاری شریف میں ہے، جو نماز وقت پہ پڑھی جائے اللہ کے ہاں تمام اعمال میں سے محبوب ترین عمل ہے. لہٰذا وقت پہ، اول وقت میں نماز پڑھیں. دیکھیں اگر موت ہمیں آ جاتی ہے اور ہم نماز کو جان کے ڈیلے کر رہے ہیں، وہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، لیکن ہم نے اس کو ڈیلے کیا اپنے سکھ اور سہولت کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسی دوران ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم وہ نماز، ہم وقت میں داخل ہونے ہو چکا تھا لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوئی، اس کا جواب دینا ہے ہمیں. لہٰذا نماز اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں. یہ دو نمازوں کو اکٹھا ہونے سے بچائیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور بعض جماعت آج کل مساجد تھوڑے پیمانے پہ کھلی ہوئی ہیں، انہیں بتائیں کہ 27 گنا اجر ہے نماز جماعت کی. گھر میں ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹے مسجد نہیں جا رہے، تو وہ 27 ٹائم مور وہ اجر پا سکتے ہیں جس سے محروم رہ رہے ہیں. جو مائنڈ ڈرائیو کرتی ہیں وہ بچوں کو مسجد لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور وقت پہ نماز، اور اسپیشلی جو ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں ہیں نا، صبح اور عصر کی، اس کے بارے میں ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. بخاری شریف میں ہے ٹھنڈے وقتوں کی یہ دو نمازیں، ان کی بچوں پہ حفاظت یعنی ڈالیں کہ بچے نماز. اور جو صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ، ہلکا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جو صبح شام یہ کہے گا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے مسلم شریف میں؟ کوئی بھی شخص روز قیامت اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا. یہ سب یعنی کتنا بہترین عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے نا، کہ اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اس کو آگے بڑھاتے جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و بحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اس کے ساتھ استغفار کو بھی لگائیں، پھر اس کی اور فضیلت بڑھ جائے گی. پھر صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یعنی 33 اور 34 بار پڑھے گا، اور آخر پہ ایک بار چوتھا کلمہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لے گا، تو اس شخص کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سوچیں تو صحیح، سمندر کتنا بڑا، اس کے اوپر جھاگ کتنی بنی ہوتی ہے. اتنے بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھنے سے، اور ہم نماز پڑھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں. کیوں نہیں اس پہ ہم ٹائم لگاتے؟ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. جو ہی موت آئی، اللہ کریم اس کی روح کو لین میں انشاءاللہ لے جائیں گے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو عادت بنا لے. اس میں حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت شفائیں بھی ہیں. آیت الکرسی کو پڑھا کریں، اور رات کو جاگنے کی عادت ڈالیں. جو شخص رات کے آخری تہائی حصے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیریں مانگے گا تو اللہ کریم اسے بھلائی عطا فرمائیں گے. اور ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات ہم کہتے ہیں کہ فلاں رات بڑی فضیلت والی آئی ہے. ہر رات اللہ کریم اپنی رحمت قدسی کے ساتھ، فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ، فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا کے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کہ چلو سب کو معاف کر دو. اور جو شخص صبح کی نماز پڑھے اور سورج طلوع ہونے تک ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت پڑھے، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور وہ حدیث میں آپ کو سناؤں کتنی پیاری ہے، ترمذی شریف کی، جہاں آیا نا اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے مکمل 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 3 بار، یعنی قبولیت والا کمپلیٹ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی فسق فجور، کوئی غلطی، کوئی مال میں کمی بیشی، کوئی حلال حرام، ہمارا عمرہ ضائع ہو جانے کا، حج ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ صرف 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں فجر کے بعد. آپ ذکر عبادت کرتی رہیں، کام بھی کرنا ہے تو کرتی رہیں، مطلب خواتین ہیں، ہم ٹک کے جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، ہمارا کوئی میاں کو ناشتہ کرانا، بچوں کو نماز کے لیے جگانا، دیکھنا، آپ ذکر کرتی رہیں. تو کیا ہے؟ غور سے سنیں پلیز اس حدیث کو.
جو شخص صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے 1 حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے، مکمل مکمل مکمل۔ اور جو شخص نماز چاشت کی پابندی کرے، 10-11 بجے 2-4 نفل پڑھے، تو کیا ہے، وہ توبہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، توابین میں لکھا جائے گا۔ اور جو شخص فرض نماز، جتنی فرض نمازیں دن کی، ان کے ساتھ 12 فالتو یعنی سنن نوافل پڑھے روز، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ جیسے آپ زور کی سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے، فرض پڑھے اور یہ جا اور وہ جا، تو پھر جنت کے گھر کہاں سے ملیں گے، وہ محلات کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے اپنی عادتوں کو بنائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دہرائی جانے والی نیکی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کو ریمائنڈر کو ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے کریم، اے ذل جلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہم اپنی نیکیوں پہ بھی شرمندہ ہیں۔ اللہ کریم، کبھی تو ہمارے ذہن میں تکبر آیا نیکی کر کے، کبھی ہمارا نفس جو ہے وہ موٹا ہو گیا کہ ہم نے خیر کر لی۔ اللہ کریم، کبھی ہم نے لوگوں سے صلے چاہے، کبھی ہم نے لوگوں سے وفائیں چاہیں، کبھی ہم نے احسان جتائے۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے ادھورے تھے اللہ کریم، کہیں ان میں ہمارے گمان نے کھوٹ ڈال دیا، کہیں ان میں ہم نے ادھورے سجدے کر دیا۔ اللہ، جو گناہ جان بوجھ پہ کیے ہیں اللہ کریم وہ بھی معاف کر دے، جو بے جانے میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیں۔ ہمیں نیکیوں پہ بھی معاف کریں کہ وہ ادھوری تھیں، ہمیں گناہوں پہ کو بھی معاف کریں کہ وہ دانستہ یا نادانستہ تھے۔ آپ معاف کرنے والے عفو کریم رب ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہماری خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو 5 وقتہ نمازی، عاجزی، خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والا بنا۔ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری کی گئی ہر عبادت کو، وہ بدنی ہے، وہ مالی ہے، اللہ کریم وہ روحانی، ان سب کو قبول فرمائیں۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کو نیک صالح بنا دیں، عاجز بندے بنا دیں، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچائیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے ہم لوگوں میں اچھے نام سے مشہور ہوں، بے عزتیوں سے، رسوائیوں سے بچا ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت کے جنوں انس کو اللہ کریم نیک نامی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور حشر میں بھی کسی رسوائی سے بچانا اللہ کریم، کسی رسوائی سے بچانا، ہر آفت اور مصیبت سے پوری امت کو بچائیں۔ اور یہ جو اللہ کریم پینڈیمک اور یہ کرونا کے نام پہ جو وبا ہے، جو آفت ہے، جو مصیبت ہے، یقیناً ہم ہی گناہ گار ہیں اللہ کریم، ہم ہی گناہ گار ہیں، تو پاک ہے اللہ کریم، ہمیں اس مصیبت سے بچا، اس آفت کو سے امت کو نجات عطا فرمائے میرے کریم مالک ہے، میرے سونے رحمان الرحیم رب، اسلام کا بول بالا، اسلامی امت کا بول بالا فرما دیں، اور اللہ کریم مسلمانوں کو بھی، ہمارے دین کو بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی، اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی عزتیں دیں، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہے اللہ، سارے بیماروں کو، وہ جسم کے روگ ہیں، وہ روح کے روگ ہیں، اللہ کریم عافیتیں دے، جو کمزور ہیں انہیں تو قوت عطا فرما دے، ہمیں شرک سے بچانا، دکھاوے سے بچانا، بدعت سے بچانا، تکبر سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں آخری بول اللہ کریم کلمہ نصیب فرمانا، اے میرے کریم مالک خاتمہ بالخیر ہم سب کو، پوری امت کو۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ تکلیفیں وہ کسی بھی قسم کی ہیں انہیں دور کر دیں، ہمارے صدمے، ہماری پریشانیاں اللہ کریم دور کر کے ہمارے گھروں کو آباد شاد کر دیں، اللہ کریم آپس میں گھر والوں کو سچی پکی محبت پیار عطا فرما دیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کریم ملا دیں، منا دیں، ملا دیں۔ اے میرے کریم مالک، ہماری سب کی دلی خواہشیں پوری فرمائیں، دیس پردیس میں امن چین سلامتی عطا فرمائیں، جو تنگ دست ہیں، مالی مشکل کا شکار ہیں، اللہ کریم ان کی تنگ دستیاں دور فرمائیں، انہیں کشائش عطا فرمائیں، جو بھی اولاد ہیں انہیں بہترین اولادیں عطا فرمائیں، اللہ کریم ہماری اولاد، ہماری نسل کو جو ہمارے بعد چلے گی اللہ کریم انہیں نیکوکار بنانا، اور جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھیں، ہمارے
چلے گئے اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھیں، ان کو بلند درجے عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ 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 ترین مقام عطا فرمائیں، اور منکر نکیر کی ساری پریشانی اور مشکل سوالوں سے اللہ کریم ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہو، آپ کا دیدار نصیب ہو، جنت الفردوس کے سب کو بلند درجے ملیں۔ اللہ کریم پل صراط پہ ساری امت ثابت قدم رہے، ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھوں میں ملیں، ہر طرح کی رسوائی سے ہم بچے رہیں میرے کریم مالک، دنیا کی بھی مشکلیں دور کریں، آخروں کی بھی، اور اللہ کریم کافروں اور دشمنوں کو مسلمانوں پہ غالب نہیں آنے دیں۔ اللہ کریم جن بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں انہیں بہترین بار عطا فرمائیں۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی وہ ساری خیریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں وہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت سارے رذائل سے بچائیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کامل عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بلا کی مشقتوں سے بچائیں، نعمتوں کے زوال سے بچائیں، اللہ کریم نعمتوں کے پھر جانے سے بچائیں، اللہ کریم نعمتوں کو ابدیت عطا فرمائیں، صحت شفاؤں کے ساتھ، اللہ کریم مجبور نہ ہونے دینا، معذور نہ ہونے دینا، اللہ کریم صحت کی نعمت کبھی نہ چھیننا، شرم برم قائم رکھنا میرے مالک، نسلوں کی اللہ کریم آنچل رداؤں کی حفاظت فرمانا، بن مانگے ہر خیر عطا فرمائیں، ہر فتنے سے بچائیں، علت ذلت قلت سے امت کو بچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت